24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम टीचर, स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। ये सेशन दूसरी जमात की उर्दू के बाब नंबर 7 पर है, जो कि एक नज़्म पर मुश्तमिल है। नज़्म का उन्वान है अच्छा बच्चा। आइए एक नज़र डालते हैं हासिलात ताल्लुम पर। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि आहंग और लय के साथ सादा मिसरे, अशार और नज़में सुनकर पसंद का इजहार कर सकें। सादा नज़्म पारे और नस्र पारे में इम्तियाज़ करके और समझकर दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सकें। हम आवाज़ अल्फाज की दुरुस्त निशानदही कर सकें। नज़्म पढ़कर सवालात के जवाबात ज़ुबानी दे सकें, लतीफ़ों से महज़ूज़ हो सकें और पहेलियाँ बूझ सकें। माहौल से मुताल्लिक़ किसी मौजू पर ख़ुद से 5 से 7 जुमले लिख सकें। बच्चों को नज़्म के उन्वान तक ले जाने के लिए और उनकी किताबें खुलवाने से पहले आप एक मौजू तमहीद उठाएंगे, नज़्म के उन्वान का ऐलान करेंगे और फिर किताबें खुलवाएंगे। तमहीद उठाने के लिए दर्ज ज़ैल निकात पेश हैं, ताहम यह हर्फ़ आखिर नहीं है। बेहतर से बेहतर तमहीद के लिए आपकी फ़िक्री जुस्तजू जारी रहनी चाहिए। दर्ज ज़ैल सवालात की मदद से तमहीद उठाएं। अब ये पहला सवाल मोहतरम टीचर ऐसा है कि आपको मालूम है पहले से कि इसका जवाब क्या आना है, फिर भी आगाज़ करने के लिए बाज़ औक़ात ऐसा सवाल पूछना पड़ता है। सवाल है कि क्या आप सब अच्छे बच्चे हैं? यकीनन जवाब आएगा, जी टीचर हम अच्छे बच्चे हैं। वेरी गुड। क्या बच्चों को ऐसे जुमले सुनने को मिलते हैं? ये आप पूछेंगे बच्चों से कि क्या बच्चों को ऐसे जुमले सुनने को मिलते हैं कि अच्छे बच्चे बनते हैं? अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते। अच्छे बच्चों के साथ खेला करो। और बच्चे ऐसे सवालात में ज़्यादा दिलचस्पी इसलिए लेते हैं कि हर बच्चे को इस किस्म के जुमले सुनने का ज़ाती तजर्बा होता है। कौन सा घर है जहाँ बच्चों को ये नहीं कहा जाता वो अच्छे बच्चे बनते हैं यार, ऐसा नहीं करते। अगरचे आजकल के बच्चे भी माशाअल्लाह इतने तेज़ हैं। मैं आपको एक दो ऐसे छोटे छोटे वाक़यात बताता हूँ जो मेरी ज़िंदगी में तजर्बात के तौर पर पेश आए। एक बाप ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, ये हमसायों के बच्चे के साथ मत खेला करो। तो बच्चे ने पूछा, क्यों बाबा? तो बाप ने कहा, इसलिए कि वो अच्छा बच्चा नहीं है। अब बेटा माशाल्लाह स्मार्ट था, तो उसने आगे से कहा कि अच्छा बाबा ये बताएं, मैं तो अच्छा बच्चा हूँ ना? तो बाप ने कहा, हाँ हाँ क्या बात है आपकी, आप तो बहुत अच्छे बच्चे, सबसे अच्छे बच्चे। तो फिर बेटे ने आगे से कहा, अच्छा अगर मैं अच्छा बच्चा हूँ तो वो मेरे साथ खेल सकता है? और बाप लाजवाब हो गया। एक और बच्ची के बारे में आपको मैं अपना तजुर्बा बताऊं कि माँ ने अपनी बेटी से कहा
کہ یہ ساتھ والوں کی جو بچی ہے اس کے ساتھ مت کھیلا کرو۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا نہیں، وہ اچھے کام نہیں کرتی، اچھی باتیں نہیں کرتی، اچھی عادتیں نہیں ہیں اس کی، تو وہ اچھی بچی نہیں ہے، اس کے ساتھ مت کھیلا کرو۔ تو اب بچی کا جواب سنیں۔ اس نے کہا کہ ماما دیکھیں، میں اس کے ساتھ کھیلوں گی تو اس کو سمجھاؤں گی نا کہ اچھے بچے کیسے بنتے ہیں۔ اور یہاں بھی ماں لاجواب ہو گئی۔ اگلا سوال ہے، آپ بچوں سے پوچھیں گے کہ اچھا یہ بتائیں کہ کس طرح کے بچے اچھے بچے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ پھر کنٹراسٹ میں آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اچھا کس طرح کے بچے ہوتے ہیں جو اچھے بچے نہیں ہوتے یا گندے بچے ہوتے ہیں۔ وہ اس سوال کے جواب میں کہ کس طرح کے بچے اچھے بچے ہوتے ہیں، وہ آپ کو اچھے بچوں کی خوبیاں بتائیں گے، جو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خوبیاں ہونی چاہیے اچھے بچوں میں۔ پھر آپ ان سے پوچھیں گے کہ اچھے بچوں میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، اور پھر آپ نے بچوں کو نظم کے عنوان تک چکے لانا ہے۔ پھر آپ پوچھیں گے کیا آپ نے کبھی کوئی نظم پڑھی یا سنی ہے جس میں اچھے بچے کے بارے میں بات کی گئی ہو؟ زیادہ امکان یہی ہے کہ بچے کہیں گے کہ نہیں، ہم نے تو کوئی ایسی نظم نہیں پڑھی۔ تو آپ پھر ان کو نظم تک فوراً لانے کے لیے کہیں گے چلیں آج ہم ایک نظم پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے اچھا بچہ۔ درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو اس طرح نظم کے عنوان تک لے جائیں۔ اب آپ اشعار کی بحر اور لے کا خیال رکھتے ہوئے نظم کی کرت کریں گے۔ آپ کے لیے میں کرت کرتا ہوں۔ سچ بولے سچا کہلائے، وہ بچہ اچھا کہلائے، وقت پہ سوئے وقت پہ جاگے، وقت پہ کھیلے دوڑے بھاگے، ورزش کرنا عادت اس کی، سب سے اچھی صحت اس کی، سادہ ستھرے کپڑے پہنے، اس کی چستی کے کیا کہنے، سلجھے بال چمکتا چہرہ، ماتھے پر نیکی کا سہرا، پڑھنے کا ہے شوق زیادہ، نیک عمل اور نیک ارادہ، استادوں کا کہنا مانے، ان کی بات کو اچھا جانے، کھیلے کودے جھولا جھولے، لکھنا پڑھنا کبھی نہ بھولے، بات کرے تو خوشبو آئے، ایسا بچہ سب کو بھائے۔ طلباء سے نظم کی کرت کروائیے، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائیگی کی مشق بھی کروائیے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے۔ ان الفاظ پر آنے سے پہلے محترم ٹیچر، میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے نظم کی کرت کے بارے میں۔ دیکھیے، میں نے یہ نظم پڑھی، آپ نے سنی، تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ مختلف الفاظ پر زور کیسے دیا گیا، اور اس اشعار کی بحر کو قائم کیسے رکھا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ لے کا خیال کیسے رکھا گیا، اور یہ جو آواز کا زیر و بم ہے، یعنی کبھی اونچا کبھی نیچا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے تو آپ نے کوشش کیجیے گا، میں یہ نہیں کہتا محترم ٹیچر کہ میں نظم کی کرت میں بہت پرفیکٹ ہوں، بالکل نہیں، مجھے ایسی کوئی خوش فہمی نہیں ہے، لیکن کوشش چونکہ میں کرتا ہوں کہ
شعر کو شعر کی طرح ہی پڑھا جائے، تو آپ کوشش پہلے یہ کیجئے کہ آپ خود ایک سے زیادہ مرتبہ نظم کو پڑھیں، خاموشی سے نہیں، بول کر پڑھیں، اور بحر اور لے اور لہجے کا خیال رکھتے ہوئے کم از کم میری طرح پڑھیں، لیکن کوشش کریں کہ مجھ سے بھی اچھا پڑھیں۔ اور پھر آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بچوں کی بھی شعر خوانی میں تربیت کریں آپ، اور ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیں کہ انہوں نے شعر کو شعر کی طرح ہی پڑھنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں الفاظ کے تلفظ کی طرف۔ وقت، یہ انہی 3 حرفی الفاظ میں سے ایک ہے جن کو اکثر اوقات روانی میں غلط پڑھ دیا جاتا ہے۔ لوگ اکثر و بیشتر وقت پڑھتے ہیں، وقت بولتے ہیں، سو وقت پڑھنا ہے۔ ورزش، زے کے نیچے زیر کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ صحت، اس پر تفصیل سے بات کسی کیو آر میں ہم نے کی تھی، اور یہاں میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ آپ یہ جب نظم پڑھتے ہیں اور اس میں جب ہم اس شعر پہ آتے ہیں کہ ورزش کرنا عادت اس کی، سب سے اچھی صحت اس کی، آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ آپ لفظ اس شعر میں، اس شعر کے دوسرے مصرعے میں جب آپ لفظ صحت صحت بولتے ہیں تو اب شد کے بغیر اس کو بولیں مصرعے کی صورت میں، اور پھر شد کے ساتھ پڑھیں بولیں، تو آپ کو شعر کے وزن میں ایک فرق نظر آئے گا۔ صحت بولیں اور صحت بولیں، تو صحت جب آپ بولیں گے صحت کے طور پر، تو آپ محسوس کریں گے کہ اب شعر کا وزن بہت بہتر ہو گیا ہے۔ سلجھے، اب اس لفظ میں ایسا تو نہیں ہے کہ لام پر جزم کی بجائے کچھ بولنے والے کچھ اور اعراب استعمال کر جائیں۔ یہ لفظ شامل کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہ جو جیم بھاری آواز کے ساتھ جو یہ حرف استعمال ہوا ہے، اس میں یہ میری بات ذرا غور سے سنیے گا کہ 2 طریقے ہیں اس لفظ کو بولنے کے۔ ایک تو جو عام طور پر لوگ غلط انداز سے بولتے ہیں اس لفظ کو، وہ بولتے ہیں سلجھے سلجھے، یعنی جو ہے کی بھاری آواز جیم کے ساتھ آنی چاہیے، وہ اس کا تھوڑا سا حصہ وہ سین کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں، سلجھے، اور جیم کو وہ ہلکی آواز کے ساتھ رہنے دیتے ہیں۔ آپ نے محترم ٹیچر بچوں کو یہ مشق بھی کروانی ہے، سمجھانا ہے کہ بھاری آواز والے حرف کو وہ بھاری آواز کے ساتھ ہی پڑھیں گے۔ تو اب یہ جو لفظ ہے اس کو سلجھے نہیں کہنا، بلکہ سلجھے، جھے کی آواز بچوں سے نکلوانی ہے اپنے، اور ان کو مشق بھی کروانی ہے۔ صحرا، صحرا، اب یہاں بھی اعراب کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو غلطی کی جاتی ہے عام طور پر بولنے میں بڑے عوامی انداز میں، وہ یہ ہے کہ اس کو صحرا کی بجائے، صحرا میں دیکھیں ہے
نمایاں کر کے بولی جا رہی ہے، لیکن بہت سے لوگ اس کو اس طرح بولتے ہیں سیرا۔ اب سیرا میں ہے نہیں بول رہی، درست تلفظ اس لفظ کا ہے صحرا، صحرا، صحرا۔ ارادہ، ارادہ الف کے نیچے زیر ہے۔ طلبہ کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے۔ آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ سچا، سچ بولنے والا۔ اچھا، میں نے آپ سے ایک گزارش کی تھی پچھلے کسی کیو آر میں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ بعض ابواب کی مشقوں میں یا زبان شناسی کے تحت یہ ایک سرگرمی دی گئی ہے کہ اعراب کی تبدیلی سے انہی حروف تہجی والے الفاظ کے تلفظ اور معنی میں کیا کیا تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ کو اتنا وقت نہیں چاہیے، جہاں بھی آپ کو موقع ملے آپ یہ والی سرگرمی آپ کرتے رہیے۔ مطلب ایک لفظ بھی ایک باب میں اگر آپ کرتے رہیں، ایک یا دو الفاظ جہاں آپ کو موقع ملے، تو اس سے بچوں کے ذخیرہ الفاظ میں قابل قدر اضافہ ہوتا جائے گا۔ اب یہاں سچا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور بچوں سے کہیں کہ بھئی اچھا سین پر زبر ہے، اگر اس زبر کی جگہ ہم پیش لکھ دیں تو کیا بنے گا؟ تو بنے گا سچا، اور یہ لفظ باقاعدہ لغت میں موجود ہے۔ ورزش، کثرت۔ اچھا، بعض اوقات یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ لفظ آسان لگتا ہے اور اس کے معنی مشکل ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں اس لفظ کے معاملے میں بھی بچوں نے ورزش کا لفظ تو شاید سنا ہوگا، کثرت کا نہیں سنا ہوگا، لیکن آپ اس کو بھی غنیمت سمجھیں، اس لیے کہ چلیں اس بہانے ورزش کے معنی بتاتے ہوئے آپ ان کو ایک نئے لفظ سے کم از کم روشناس تو کر رہے ہیں نا۔ اور جہاں اس قسم کی سچویشن ہو اور آپ سوچیں کہ یہ دونوں الفاظ شاید مشکل ہوں گے بچوں کے لیے، یعنی لفظ بھی اور اس کے معنی بھی، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس لفظ کا جو متبادل یا مترادف ہے انگریزی میں، تو وہ لفظ استعمال کر لیں۔ اب ورزش اگر چند بچوں نے نہیں بھی سنا، ان کے لیے یہ لفظ نیا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ لفظ ایکسرسائز استعمال کر لیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ کچھ بچے یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایکسرسائز سبق والی ہے، تو آپ ساتھ پھر کر سکتے ہیں اس کے کہ یہ فزیکل ایکسرسائز ہے۔ ستھرے، صاف، چستی، تیزی، عمل، کام، ارادہ، نیت، بھائے، پسند آئے۔ نظم کا مرکزی خیال بیان کریں، ہر شعر کی نثری ترتیب کریں اور اس کا آسان فہم مطلب بیان کریں۔ بہتر تفہیم کے لیے درج ذیل اہم نکات نوٹ کریں۔ شعر نظم میں ہے کہ سلجھے بال، چمکتا چہرہ، ماتھے پر نیکی کا صحرا کی تشریح کرتے ہوئے بتائیں کہ ایک اچھا بچہ بال بنائے رکھتا ہے۔ سلجھے بال، اس کے چہرے پر صفائی، سچائی اور جوش و جذبے کی چمک ہوتی ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا چمکتا چہرہ،
میں ابھی چہرے کی بات کرتا ہوں، لیکن مصرع ہے کہ سلجھے بال چمکتا چہرہ، یعنی اس کے چہرے پر صفائی، سچائی اور جوش و جذبے کی چمک ہوتی ہے، اور اس کے ماتھے سے نظر آتا ہے کہ وہ نیک ہے۔ یہ جو ہے نا ماتھے پر نیکی کا سہرا، اس کے ماتھے سے نظر آتا ہے کہ وہ نیک ہے۔ اب ماتھا بھی چہرے کا حصہ ہے۔ آپ نے جو اہم بات بچوں کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ انگریزی میں ایک پروورب ہے، ایک کہاوت ہے کہ فیس از دا انڈیکس آف مائنڈ۔ چہرے سے، چہرہ دیکھ کر کسی شخص کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی شخصیت کیسی ہے، وہ کس قسم کا آدمی ہے۔ فیس از دی انڈیکس آف مائنڈ۔ اب یہ بات اگرچہ نفسیات سے تعلق رکھتی ہے، لیکن آپ چھوٹے بچوں کو بھی بتا سکتے ہیں، اور ان کو آپ اس بات پہ تو نہ الجھائیں کہ چہرہ شخصیت کا آئینہ دار کیسے ہوتا ہے، لیکن یہ اس شعر کی تشریح کرتے ہوئے آپ ان کو یہ تو کم از کم بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ کا چہرہ صاف نہیں ہے، آپ کے بال بنے ہوئے نہیں ہیں، آپ نے کنگھی نہیں کی ہوئی ہے، تو دیکھنے والا آپ کے بارے میں کچھ اچھا تاثر نہیں لے کے جائے گا۔ اور پھر یہاں سے آپ اشارتاً یہ بات بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کا چہرہ صاف نہیں، آپ کے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ سچے ہیں، آپ میں جوش و جذبہ ہے، اور آپ کے ماتھے سے نظر آئے گا کہ آپ نیک ہیں۔ اس کے بعد ہے بات کرے تو خوشبو آئے۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے بتائیں کہ اس کی باتیں اچھی ہوتی ہیں، جو اچھا بچہ ہوتا ہے اس کی باتیں اچھی ہوتی ہیں اور سب کو پسند آتی ہیں۔ یعنی ایک اچھا بچہ اچھے لہجے میں گفتگو کرتا ہے، بڑوں کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے، اور وہ اس کی باتیں ایسی باتیں ہوتی ہیں جو سب کو پسند آتی ہیں۔ اس کا لہجہ اچھا ہوتا ہے، اس کے الفاظ اچھے ہوتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق، زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف۔ صفحہ 47 پر ایک سرگرمی کے طور پر لطیفہ ہے۔ لطیفہ بچے بھی پڑھیں، آپ بھی ان کو پڑھ کے سنائیں، لیکن پھر بچوں سے پوچھیں کہ اس میں خاص بات کیا ہے۔ حاصل تعلم اس کا ہے کہ طلبہ لطیفوں سے محظوظ ہو سکیں اور پہیلیاں بوجھ سکیں۔ اب لطیفہ دیکھ لیں کہ ڈاکٹر کہتا ہے مریض سے کہ اچھی صحت کے لیے ورزش کی ضرورت ہے۔ مریض کہتا ہے جی میں روز کرکٹ اور فٹ بال کھیلتا ہوں اور ڈاکٹر کہتا ہے بہت اچھے، کتنی دیر کھیلتے ہیں؟ مریض جب تک موبائل کی بیٹری ختم نہ ہو جائے۔ تو اب آپ بچوں سے پوچھیں گے کہ بھی اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے، خاص بات کیا ہے، اس میں لطیفہ کیا ہے؟ تو ظاہر بات ہے آپ بچے بھی سمجھ جائیں گے یقیناً، لیکن ضروری نہیں کہ سب سمجھ پائیں، کلاس کا لیول ایسا ہے۔ تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی ورزش کا مطلب ہوتا ہے کہ ورزش خود کرنا، جسمانی طور پر خود ورزش کرنا،
جب آپ موبائل پر دیکھتے ہیں کوئی گیمیں تو وہ آپ کی ورزش تو نہیں نہ ہو رہی ہوتی۔ اگلی سرگرمی ہے کہ اشاروں کی مدد سے تتلی پر 5 جملے لکھنا۔ صفحہ 48 تخلیقی لکھائی، اور اس میں حاصل تعلم ہے کہ طلبہ ماحول سے متعلق کسی موضوع پر خود سے 5 سے 7 جملے لکھ سکیں۔ جملے لکھوانے سے پہلے بچوں کے ساتھ گفتگو کریں اور اشاروں میں موجود الفاظ کے معنی بتائیں، خاص طور پر نازک اور دلکش کے۔ اب تتلی پر آپ بچوں کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں۔ کچھ ایسے بچے جنہوں نے تتلی کو دیکھا ہوا ہے، آپ ان کی خاص طور پر مدد لے سکتے ہیں۔ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ بتاؤ تتلی کیسی ہوتی ہے، کیا آپ نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی، پکڑ کے ہاتھ پہ رکھا تو پھر کیا ہوا؟ اور پھر آپ اس طرح کی جب عمومی گفتگو تتلی کے بارے میں بچوں کے ساتھ کر لیں گے تو پھر وہ اپنے آپ کو بہتر پوزیشن میں پائیں گے کہ تتلی پر 5 سے 7 جملے لکھ سکیں۔ آج کا سیشن یہاں تک۔ محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔